अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक कि हम कैसे जानें कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या हमसे राज़ी हैं, यानी क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं कि जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं, और क्या हमारा शुमार यानी क्या हम उन लोगों में शामिल हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखता है। तो बात यह है कि कुछ साइंस, कुछ अलामात हैं जो कुरान करीम और अहादीस से वाज़िया होती हैं। तो आइए इन अलामात को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह से हम सवाल करते हैं ऐसे इल्म का जो नफ़ा दे और हलाल रिज़्क़ का और ऐसे नेक अमाल का जिन्हें अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन या रब। तो जी इन अलामात के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी क्या साइंस है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको बताती चलूँ, क्लियर कर लूँ कि देखें, हम इंसान किसी पर कोई फ़ैसला नहीं चस्पा कर सकते कि हाँ अल्लाह इससे राज़ी हो गया, या फिर इसके बरक्स बात कर दें, यानी किसी को ये कह देना कि अल्लाह इससे राज़ी नहीं है, ये तो मुनाफिकों वाले काम कर रहा है, ये फासिकों वाले काम कर रहा है। तो बात यह है कि हम किसी पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में फरमाती है कि तुम्हें किसी पर निगरान बनाकर नहीं भेजा गया, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, ये जो बात हम पढ़ रहे हैं कि कुछ अलामात जो कि कुरान करीम में और अहादीस में हमें मिलती हैं कि हाँ अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत रखता है, तो वो कौन से काम हैं जो कि अगर किसी इंसान में हो तो उम्मीद है कि अल्लाह उससे राज़ी होगा। तो पहली अलामत यानी पहला साइन क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला का अपने बंदे के लिए नेकी के रास्तों को आसान कर देना, यानी खैर के दरवाज़े उसके लिए खोल देना। जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यबतगूना फ़दलन मिनल्लाहि व रिदवाना। यानी आयत हमें क्या बता रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके जो साथी हैं वो काफिरों पर सख्त हैं लेकिन आपस में रहम दिल हैं। और आप उनको कैसा पाएंगे? अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए, उसके प्लेयर के लिए रुकू करते हुए, सजदे करते हुए, उसके फ़दल को चाहते हुए आप उन्हें पाएंगे। यानी बात क्या कि अगर किसी से अल्लाह राज़ी है, उससे मोहब्बत रखता है, तो ये एक अलामत है कि अल्लाह उसे तौफीक देता है कि वो नेकी के कामों में और बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा नफली नमाज़ों को पढ़े, क़यामुल लैल की अल्लाह तौफीक देता है। यानी बंदा मोमिन ना सिर्फ़ अपने फ़राइज़, अपने वाजिबात को अदा करता है, बल्कि नफली इबादात में भी आगे बढ़ता है। इसी तरह दूसरी अलामत क्या है, दूसरा साइन, कि अल्लाह अपने बंदे के लिए नेकी के कामों को, उसके इताअत के कामों को, ओबीडियंस को आसान बना देता है उसके लिए। यानी जो अल्लाह की तरफ के रास्ते हैं वो अल्लाह ताला उसके लिए खोल देता है। जैसे अल्लाह उसको उन चीज़ों के साथ मसरूफ़ रख देता है, उनके साथ मशगूल कर देता है जो उसकी तरफ आने वाले रास्ते हैं। यानी वो अल्लाह के नाफरमानी के कामों से बचता है, अल्लाह उसे गुनाहों से बचाता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसके साथ अल्लाह नेकी का, भलाई का इरादा रखता है तो उसको दीन की समझ अता करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। इसको बुखारी और मुस्लिम रवायत कर रहे हैं। यानी अगर किसी को दीन की समझ अल्लाह अता कर रहे हैं, दीन का इल्म हासिल करने की रुग़बत उसको है, उसको उसके दिल में शौक़ अल्लाह ने डाल दिया है, तो समझ जाएं कि अल्लाह ने उसके साथ भलाई का इरादा कर दिया। और इसके ऊपर कितनी अहादीस हैं। यानी जो दीन का इल्म सीखने के लिए निकला वो एक तरह जन्नत के रास्ते में है, फरिश्ते उसके रास्ते में पर बिछाते हैं उसकी इज़्ज़त और तकरीम में, और समंदर की तह में जो मछली है वो भी उसकी मग़फ़रत के लिए दुआ करती है। सुबहान अल्लाह। तो ये कितना बड़ा साइन है अल्लाह की मोहब्बत का, कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत रख रहे हैं जिस बंदे को अल्लाह ने ये तौफीक दे दी कि वो इन दीन की मजलिसों को, दीन के इल्म को हासिल करने के लिए तगोदो करेगा, स्ट्रगल करेगा उसमें, और उसको मोहब्बत होगी, कुरान करीम से मोहब्बत होगी, वो कुरान को सीखने के लिए, उस पर अमल करने के लिए भाग दौड़ करेगा। तो समझ जाइए कि ये बहुत बड़ा साइन है कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत रखते हैं। यानी हमने क्या जाना कि दीन के इल्म का हासिल करना
اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسی طرح اللہ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین، یعنی بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، بار بار توبہ کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمام کے تمام انسان یعنی بنی آدم کی تمام جو اولاد ہے وہ خطا کار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے بہترین کون سے ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے اللہ کی محبت کی، اس کے پلیئر کی، کہ اللہ اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، یعنی یہ بھی اس کی توفیق سے ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے کہ اگر اس کے بندے سے گناہ ہو گیا تو اب وہ اس پہ توبہ کر رہا ہے، وہ تائب ہو گیا، وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے وہ، تو یہ سراسر اس کی طرف سے اسٹرینتھ آتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ توبہ کرے، یہ پلٹ آئے میری طرف۔ کتنی خوبصورت یہ علامت ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، یعنی اذا احب اللہ تعالی ابدہ تاب علیہ قبل الموت، یعنی اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اپنے گناہوں سے۔ تو بات یہ ہوئی کہ توبہ کی توفیق دینا بھی اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اور دیکھیں توبہ استغفار کے حوالے سے اتنی وضاحت ملتی ہے قرآن کریم میں بھی، اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، کئی بار میں نے اپنی تفاسیر میں بتایا ہے کہ استغفار کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، اور ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اللہ کے ہاں، یعنی خیر البشر سید الانبیاء جو چلتا پھرتا قرآن ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ یعنی یہ استغفار لازم پکڑ لیں، لازم، یعنی اگر آپ دنیا و آخرت کی خوشحالی اور کامیابی اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس استغفار کو پکڑ لیجئے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو یہ رہی تیسری علامت۔ چوتھی علامت کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے راضی ہونے کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اللہ کی قدر پر یقین رکھنا، یعنی اللہ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو آپ کی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں یا خوشحالیاں آ رہی ہیں، جو مقدر ہے آپ اس پر راضی رہیں، اللہ کی قدر میں راضی رہنا۔ دیکھیں ہم قرآن کریم میں کیا پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم لازمی تمہیں آزمائیں گے، کسی بھی چیز کے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کے نقصان، یعنی اپنے پیاروں کے چلے جانے پر، کسی طرح کے بھی کاروباری نقصان پر، یا انسان کی اپنی جان پر ہی کوئی مشکل آن پڑے، تو یہ تمام آزمائشیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور ان پر صبر کرنے والا اسی کے لیے بشارت ہے اللہ کی رحمت کی، جنت کی، اللہ کی مغفرت کی۔ اور اللہ کی قدر پر راضی ہونے کی ایک مثال آپ کو حدیث سے واضح کرتی ہوں کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، یعنی وہ بندہ ہلاک ہو گیا کہ جس کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مال و دولت عطا کر رہا ہے، دنیا کی فراوانی خوشحالی دے رہا ہے، تو وہ اللہ کا شکر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ہاں اللہ کا بندہ ہوں، اور جیسے ہی اللہ نے اسے کسی مشکل میں ڈالا، کوئی پریشانی آئی، کوئی کسی قسم کا نقصان ہوا، وہ ساتھ ہی کمپلین کرنا شروع ہو گیا، یعنی رونے دھونے والا معاملہ، جزا وضع، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوعا مین یعنی انسان بڑا جزا وضع کرنے والا، بخیل اور حریص، یعنی یہ ساری صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی مشکل پہنچی تو وہ ہڑبڑا اٹھا، اور جب کوئی خوشی ملی، راحت ملی، تو پھر بخیل یعنی ناشکرا۔ اور انسان کی ان صفات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرما دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ آیا اللہ ہم سے راضی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ کی قدر پر راضی ہیں، یعنی آج اگر ہمیں خوشحالی مل رہی ہے
اور اگر کل کو ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی تو کیا آیا ہمارا سیم رویہ ہوگا، ہماری سیم فیلنگز ہوگی؟ اگر تو سیم ہے یعنی ہم دونوں حال میں خوش ہیں، تو پھر یہ زبردست علامت ہوئی، یعنی یہ ہے اللہ کے راضی ہونے کی علامت۔ It means you are pleased with the decree of Allah in the hardships and in the happiness as well۔ تو جی پانچویں علامت کو دیکھتے ہیں کہ جو یہ بتائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہمیں چیک کرنا ہے اپنے ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، یعنی چیک یور ریلیشن شپ ود یور پیرنٹس۔ اف دے آر ہیپی اٹ مینز اللہ از ہیپی، جیسے کہ حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشی تیرے والد کی خوشی میں ہے، اور تیرے رب کی ناراضگی تیرے والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس کو ترمذی روایت کر رہے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث تھوڑے سے الفاظ کے چینج کے ساتھ ہے، اس کو طبرانی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشی جو ہے والدین کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ باتیں بتا دی ہیں ماں باپ کے حوالے سے، جہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، یعنی میرے ساتھ شرک نہ کرو، اور اگلی بات ساتھ ہی پیرنٹس کی آ گئی کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، والدین کے حقوق کا خیال رکھو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین اس سے راضی ہیں تو جان جائیے کہ یہ بہت بڑی علامت ہے اللہ کے راضی ہونے کی اپنے بندے سے، یعنی اللہ کی خوشی اسی میں ہے کہ اس کے والدین اس سے خوش رہیں۔ تو جی چھٹی علامت اللہ کی رضا کی، اس کی محبت کی، کہ انسان چیک کرے کہ دوسرے لوگوں کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ کیسا ہے، یعنی دوسرے لوگ اس کو کیسا ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اگر تو کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ اسے رسپیکٹ دے رہے ہیں، اسے محبت سے یاد رکھ رہے ہیں، آنر دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں حدیث بتاتی ہے اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء ثم یعدہ لہ القبول فی الارض، رواہ بخاری۔ یعنی حدیث کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت رکھتا ہوں، تو آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام باقی فرشتوں یعنی آسمان والوں میں کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو، بس وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح زمین والوں میں بھی یہی اعلان کر دیا جاتا ہے، اور زمین والے بھی اس شخص سے محبت رکھتے ہیں، یعنی جس سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیسا خوبصورت میسج ملتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر زمین والے آپ سے محبت و عزت کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کی تکریم کرتے ہیں، رسپیکٹ کر رہے ہیں، آنر دے رہے ہیں آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور اللہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ تو جی لاسٹ یعنی آخری اور ساتویں علامت کیا؟ حسن الخاتمہ، یعنی اللہ کی رضا اور اس کی محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو حسن الخاتمہ عطا کرتا ہے، یعنی اس کی اس حال میں جان لیتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الفجر کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ، اس طرح یعنی ایسے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں تو داخل ہو جا اور میری جنت میں تو چلی جا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ وہ الفاظ ہیں، یعنی یہ وہ خوشخبری ہے جو فرشتے بندہ مومن کو موت کے وقت دیتے ہیں، اور اسی طرح قیامت والے دن بھی اس سے یہی کہا جائے گا۔ تو جی یہ تھے چند سائنس، چند ایسے گڈ ڈیڈز جن کے کرنے والے کے بارے میں یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، تو اللہ اس کو توفیق بھی دے رہا ہے ان کاموں کے کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیے رکھے ایسے کام کرنے کی جو اللہ کو راضی کرنے والے۔
اور اللہ سے ہم ایسے نفس کا سوال کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مطمئن ہو اور اس کی ملاقات پر یقین رکھے اور اس کے فیصلوں پر راضی رہے اور اس کے دیے ہوئے رزق پر صبر و شکر ادا کرے۔ آمین یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔